once again, ji, assalamu alaikum. My name is Sahir Lodi. A very good morning to you. And in fact, this is good afternoon. आज इस वक्त 11 बजे हैं और 11 बजे हम लोग थोड़े लेट हो गए आने के अंदर. 11 बजे. So 11 बजे we're in and of course आज 11वां रोज़ा है. So I think this is really wonderful. रमज़ान कब आता है और कब चला जाता है कुछ पता नहीं चलता. But anyway, we have a good show for you. आपके लिए बहुत खूबसूरत शो है. बहुत सारी चूड़ियाँ हैं जो यहाँ शाफाहात के साथ याद नहीं में शाफात के साथ हमने रखी हुई हैं और बहुत सारी चूड़ियाँ कल शाफात ने दी हैं. बहुत सारी चूड़ियाँ आज मैं देने जा रहा हूँ. हर वो कॉल जो लग जाती है और मुझ तक भी नहीं पहुँचती, हर उस कॉल को हम चूड़ियाँ देने जा रहे हैं. एवरी सिंगल कॉल. और आज बहुत सारे गिफ्ट्स हैं. मैंने आपसे कहा था ना कि हो सकता है हम आपको जोड़े दें. कल हमने कुछ जोड़े भी बांटे हैं. आज भी हम कुछ जोड़े देने जा रहे हैं जिसमें मर्दाना जोड़े भी हैं, जन्नाना जोड़े भी हैं, गर्ल्स के भी हैं. और ये प्लीज़ इन लोगों को बंद करवा दीजिए, खुदा का वास्ता. आई डोंट नो, हम लोग यहाँ लाइव शो करते हैं और हर आदमी ये समझता है कि वो भी लाइव जा रहा है. नहीं, लाइव सिर्फ ये सेट जाता है, सिर्फ सेट जाता है और मैं जाता हूँ और इसके अलावा कोई लाइव नहीं जाता. आप मुझे अगर कॉल करना चाहते हैं 0342-207-5142 हमें यहाँ कॉल करने का नंबर. वंस अगेन द नंबर टू कॉल इज 0342-207-5142 कॉल करने का नंबर. रोज़े का मतलब ये नहीं है कि हम मुंह बना के बैठ जाएं या हम ज़िंदगी के अंदर कोई काम नहीं कर सकें. हम ज़िंदगी के अंदर हर काम करें तभी तो रोज़ा ज़्यादा खूबसूरत लगता है, ज़्यादा हसीन लगता है. हम मुस्कुराएं भी, लोगों से उनका हाल भी पूछें. कल मैंने रेडियो पे एक सीरीज़ की थी, सीक्रेट्स ऑफ बीइंग हैप्पी, सीक्रेट्स ऑफ हैप्पीनेस. खुश रहने के राज क्या हैं. उसमें मैंने 10 चीज़ें बताई थी. आई डू नॉट नो, अच्छा ये मैं भूल गया था करना, अभी कर रहा हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ, आपके सामने कर रहा हूँ. जल्दी होती है ना कभी कभी. तो सीधे देंगे खुश रहने के राज क्या है. उसके अंदर एक हैरत अंगेज़ बात मेरे सामने आई कि हम में से अक्सर लोग जो ये क्लेम करते हैं कि वो बहुत खुश हैं, वो दरअसल खुश नहीं है. खुशी क्या होती है? अंदर से फूटती है, यहाँ से यहाँ होती है खुशी. जब ये अच्छा होता है तो बाकी सारा मौसम अच्छा होता है. जब ये बुरा होता है तो बाकी सारा मौसम भी बुरा होता है. मैं किन टेंशन्स के अंदर शो करता हूँ ये सिर्फ मैं जानता हूँ. लेकिन जब मैं यहाँ आता हूँ, इस जगह आता हूँ, तो दुनिया को मेरी किसी चीज़ से कोई दिलचस्पी नहीं है. दुनिया को दिलचस्पी है जो यहाँ नज़र आता है. जब मैं यहाँ आता हूँ तो एक फ़र्ज़ होता है कि मुझे ये करना है. बिल्कुल इसी तरह से रोज़ा है. रोज़े को इस बात से दिलचस्पी नहीं है कि आपकी कौन सी नौकरी है, कौन सी नौकरी नहीं है, आपने क्या करना है, क्या नहीं करना. रोज़ा तो बस रोज़ा है. रोज़े के अंदर आप लोगों का हाल भी पूछें, बीमार की अयादत भी करें, उसकी मिजाज पुरसी भी करें, कहीं गुस्सा आ जाए तो उसको कंट्रोल करें. इन्हीं सब चीज़ों को कंट्रोल करने का नाम, इन्हीं सब चीज़ों को सिखा के इंसान को खूबसूरत बनाने का नाम ही रोज़ा है. ऑफ कोर्स लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज हमारे साथ ताज मोहम्मद न्याजी, शाद मोहम्मद न्याजी कवाल साहब मौजूद हैं और बहुत सारी कवालियाँ इनसे हम सुनेंगे. अस्सलाम वालेकुम आप सबको. कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आपकी मुझे ये चादर और ये चीज़ें जो बड़ी पसंद आ रही हैं. आप लोगों के ख़ास मोहल्ला है जहाँ रहते हैं? जी हाँ. क्या कहलाता है वो? मोइन न्याजी कव्वाल स्ट्रीट के नाम से है और वहाँ पे सारे वो ख़ानदानी कव्वाल रहते हैं जो कि दरगाह हज़रत अमीर खुसरो, हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के दरगाह से वाबस्तगी जिनकी. तो पाकिस्तान में उन सबका हेड ऑफिस मोइन न्याजी कव्वाल स्ट्रीट है. अच्छा, अगर मैं उस मोइन न्याजी कव्वाल स्ट्रीट से लाइव जाना चाहूँ किसी दिन, बिल्कुल तो तुम जा सकते हैं? मतलब वहाँ से लाइव शो करें. आप मुझे कितने कव्वाल दे देंगे? इस वक्त वहाँ माशाल्लाह 25 कव्वाल आज़ाद हैं और 2-3 गवैये भी हैं. उन 25 कव्वालों में से 6 कव्वाल आज़ाद ऐसे भी हैं जिनको हुकूमत पाकिस्तान से सदारती अवार्ड मिले माशाल्लाह, जिनमें से आप भी शामिल. बेशक. मोइन न्याजी कव्वाल साहब प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, मेरे वाले आपके वालिद जी, साहब. हमारे. अब आप सब लोग बहन भाई? जी भाई हम मतलब भाई हैं सारे? जी अल्हम्दुलिल्लाह. एक सब भाई हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह. सबके सब अल्हम्दुलिल्लाह. और भी कुछ है क्या घर पे? एक हमारे बड़े भाई गौस मोहम्मद न्याजी साहब अभी 3 महीने पहले इंतकाल कर गए. इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. इसके अलावा और भाई हैं आपके इनके अलावा? जी हाँ हैं. एक को घर पे छोड़ के आए, आइंदा शो में इंशाल्लाह लाएंगे. ये आपने गलत किया वैसे. गलत नहीं है. आप जी अपना कोई भी आदमी घर पे मत छोड़िए इंशाल्लाह. और अकेला तो बिल्कुल मत छोड़िए. बिल्कुल. साहिल भाई कहना वैसा नहीं होगा. बहुत मसाइल हो जाएंगे. मैं बता रहा हूँ बहुत मसाइल हो जाएंगे. बट दिस इज गुड जी. गुड मॉर्निंग. बहुत शुक्रिया आप लोगों के आने का. आप लोगों से बात होगी. और ये मेरे नन्हे से प्यारे से दोस्त हैं. इनका नाम है जी मुसब बिन जहूर. क्या करते हैं आप? नात पढ़ते हैं. कौन सी वैसे पढ़ते हैं? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? क्लास 1 में. मुझे कभी देखा? मैं क्लास 2 में पढ़ता हूँ. देखा मुझे कभी? कभी नहीं देखा. टीवी पे भी नहीं देखा? टीवी पे तो देखा है. तो यार ये बोलो ना यार, लोग बोलेंगे मुझे कोई देखता ही नहीं. टीवी पे तो देखा है ना. ओके. आज आप मुझे क्या सुनाएंगे? अच्छा ये बताओ, आपको आपके अम्मी ज़्यादा अच्छे लगती हैं या अब्बू ज़्यादा अच्छे लगते हैं? दोनों. वेरी डिप्लोमेटिक. इट्स ओके. इसी तरह से यही जवाब दो, बिकॉज मैं भी यही जवाब देता हूँ सबको. बचपन में जब कोई मुझसे पूछता था ना आपको सबसे ज़्यादा अच्छा कौन लगता है,
جو میرے قریب ہوتا تھا میں اس کا نام لے دیتا تھا. یا روزہ ہے؟ روزہ نہیں ہے. کیوں؟ رکھ نہیں پاتا. رکھ نہیں پاتے؟ فریج میں رکھ لیا کرو نا. نہیں ایسا کرو 3 روزے رکھ لیا کرو. ایک صبح مارننگ میں رکھا کرو, ایک آفٹرنون میں رکھا کرو, ایک ایوننگ میں رکھا کرو. یا ہاؤ اولڈ آر یو؟ کتنے سال کے ہیں؟ 8. چلو کوئی نہیں, ابھی ٹائم ہے, ابھی ٹائم ہے, لیکن بعد میں تو رکھیں گے نا. آج آپ ہمیں کیا سنائیں گے؟ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا. آئیے یہاں آپ نے مائک میں بولنا ہے, مائک میں سنانی ہے. جب میں 1 2 3 کہوں تو شروع کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 1 2 3. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اللہ 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 اللہ. باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا. باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا. باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا. مصبوح ہے بلبل پڑھتی ہے کلمہ نور کا. اللہ 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 اللہ. تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا. تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا. تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا. سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا. اللہ 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 اللہ. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عینی نور تیرا سب گرانا نور کا. اللہ 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 اللہ. ہے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے. ہے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے. السلام علیکم جی ونس اگین. اور میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے, میں کچھ بھی کر سکتا ہوں کبھی بھی, اور اس وقت بھی بہت کچھ ہو رہا ہے. میں 4-5 چیزیں ایک ساتھ کر رہا ہوں. ادھر سے فون آ رہا ہے, یہاں سے یہ ہو رہا ہے, یہاں سے یہ ہو رہا ہے. بٹ یو نو دیٹس ہاؤ لائف از. لائف کے اندر میں نے ہمیشہ ایک بات سیکھی ہے کہ وین اٹس مارننگ فرگیٹ اباؤٹ واٹ ہیپن یسٹرڈے, گیٹ ریڈی فار ٹوڈے. بیکاز ایک بات ضرور ہے ڈارلنگ, میں سب کو ڈارلنگ بولتا ہوں, سو پلیز ڈونٹ مائنڈ اٹ. وہ تمام لوگ میری بہنیں, اسپیشلی مجھے یہ مملکت خدا داد اسلامی میں مجھے یہ کہنا بہت ضروری ہوتا ہے رمضان میں, اور خاص نہیں ہر تمام اس کے اندر. آئی آنیسٹلی فیل کہ آپ کو آج کے لیے تیار رہنا چاہیے. دیکھیے جو کچھ ہوا آپ اس پہ قادر نہیں, جو کچھ ہوگا آپ اس پہ بھی قادر نہیں. آپ کے پاس صرف اور صرف آپ کا حال ہے, بس اس کی ٹیک کیئر کیجیے. ریسٹ از آل اپ ٹو گاڈ. مفتی آصف سعید صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آف کورس ونس اگین ڈاکٹر وقار یوسف عظیمی صاحب السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. ڈاکٹر رابعہ السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. اینڈ آف کورس حکیم ساجد صاحب
آج آپ کس سے لڑنے کا موڈ لے کے آئے ہیں؟ ساحر سے. ساحر سے؟ مجھ سے تو لوگ ویسے ہی لڑتے ہیں. یار یہ مسئلہ کیا ہے؟ میرے ساتھ لوگ لڑتے کیوں ہیں؟ مجھے یہ تو بتائیں. یار مذاق کر رہا ہوں بھائی. نہیں ویسے ایک بات بتائیں, پتہ نہیں مجھے دیکھتے نا لوگوں کو غصہ آتا ہے. ساحر سے لڑنا ویسے مشکل ہوگا, ساحر کے معنی بڑے خطرناک. اچھا, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی ون, نو میٹر واٹ, نو میٹر واٹ, آئی جسٹ ون. اس کا مطلب ہے لوگ آپ سے غلط لڑتے ہوں گے. نہیں وہ صحیح لڑتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جیت رہے ہیں, لیکن جیت نہیں پاتے. جو صحیح ہوتا ہے وہ جیت جاتا ہے. پتہ نہیں صاحب, پتہ نہیں صاحب, یہ تو مجھے نہیں معلوم, لیکن میں جیت جاتا ہوں. بات اتنی ہے کہ لڑائی میں رکھا کچھ نہیں, محبت, دوستی, پیار, قوت. ویسے ہی ہمارے محبت کی بڑی کمی ہے, اور محبت نہیں, ہمارا قومی کھیل ہے محبت. نہیں بے شک ہے, مگر آپ یقین جانیے آج کل آپ لوگ تو محبت کرنے پہ یقین رکھتے ہیں نا. آپ میں سے شادیاں کن حضرات کی ہوئی؟ چلیے آپ تو مت بتائیے محبت کیا ہوتی ہے, باقی تمام لوگوں سے پوچھتے ہیں. اچھا وہ والی محبت. اچھا مجھے بتائیے کب ہوئی شادی آپ کی خیر سے؟ 10 سال. اور بچے؟ 2 بیٹے. ماشاءاللہ. پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. کوئی بات نہیں, آگے بھی ہو جائیں گے. نہیں لیکن اچھا, یہ قبالوں کے محلے میں رہتے ہیں سارے کے سارے لوگ, آپ لوگ قبالوں کے محلے میں رہتے ہیں. اچھا, اور کبھی کمپٹیشن ہوتا ہے قوالی کا؟ ایک رات میں کسی میں 5, 6, 7, 8 قبال موجود ہیں, خاندان موجود ہیں, ان کے درمیان مقابلے ہوتے ہیں؟ نہیں مقابلے نہیں ہوتے, لیکن یہ کہ جو بڑے بڑے مزار شریف ہیں وہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک رات میں 50 قوال حضرات, جیسے بابا فرید کا مزار ہے, پاکپانی شریف میں داتا صاحب کا, جی, اجمیر شریف میں خواجہ غریب نواز کا, ایسے بڑی بڑی خانقاہیں جو ہیں وہاں پہ میلے ہوتے ہیں اور ان کے اندر پرفارمنسز بھی ہوتی ہیں. اور اچھا, قوالی ایک تو ظاہر ہے وہ ہوتی ہے جو منقبت ہوتی ہے, مولا علی کے نام کی ہوتی ہے, حمد ہوتی ہے, صوفیاء اولیاء کے نام کی ہوتی ہے, آف کورس نعت رسول مقبول. لیکن ایک قوالیاں آج کل وہ بھی ہو گئی ہیں جو عشق مجاز میں جانے لگی ہیں. جی ہاں, وہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ صحیح ہے؟ وہ کسی حد تک صحیح ہے, لیکن وہ ماحول کے حساب سے ہم وہاں بھی پرفارم کرتے ہیں. اس کے لیے ہمارے پاس الگ میٹیریل ہے, وہ جیسے جس مزاج کے لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ اس طریقے کا کلام پڑھنا پڑتا ہے. آج کل کا جو دور چل رہا ہے اس میں یہ ہے کہ میوزیشین وغیرہ گٹار, کی بورڈ یہ ڈال دیا, لیکن جو ایک خانقاہی قوالی ہے اس کا جو ایک معیار ہے وہ اپنی جگہ ہے. وہ ابھی تک ویسا کا ویسا ہے. جی, جو اپنی جگہ ہے. اور اس کا سر بھی اسی صورت میں آئے گا کہ خانقاہی انداز میں جو ہوگا. مطلب اس خانقاہی قوالی میں نا, وہ اب جو قوالی ہو رہی ہے اس میں وہ بات نہیں ہے. جو ایک پہلے قوالی, جو خانقاہی قوالی بزرگوں کے دربار میں ہوتی ہے قوالی سما, جس کو حقیقت میں محفل سما. جی, اس کو محفل. اچھا, ایک کام کرتے ہیں, ہمارے پاس چونکہ وقت کی کمی ہے, اگر آپ لوگ اجازت دیں تو ایک ہم سے شروع کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد پروگرام کو لے کے آگے پڑھیں گے. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, ہمارے پاس عالیہ ٹیپو بھی ہیں, اینڈ آف کورس سب سے تھوڑی دیر کے بعد وہ ہم کو جوائن کریں گی. بٹ رائٹ ناؤ لیٹس گو ٹو یو گائز. تیرا
صدقہ، یہ رسالت ماب کا صدقہ، ہو تابوت رب کا صدقہ، ہو تابوت رب کا صدقہ، کر کرم صدقہ حسین و حسن، 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 سیدہ کی جناب کا صدقہ، اللہ اللہ گناہ گار کا دامن نہ دھو سکے دریا، 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 تیرے کرم کی فقط ایک بوند کافی ہے، اللہ اللہ بندہ بندہ تو گناہ گار ہے، رحمان ہے مولا، 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 بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا، اللہ اللہ آپ ساری کا مزہ ہم نے یہیں دیکھ لیا، آپ ساری کا مزہ ہم نے یہیں دیکھ لیا، جس جگہ سجدہ کیا تجھ کو وہیں دیکھ لیا، جس جگہ سجدہ کیا تجھ کو وہیں دیکھ لیا، آقا تم مجھے آتا نہ وضو آتا ہے، تم مجھے آتا نہ وضو آتا ہے، سجدہ کر لیتا ہوں جب سامنے تو آتا ہے، اللہ اللہ اور آپ کو بھی تو چاہے تو لاجواب کرے، اور آپ کو بھی تو چاہے تو اچھا جی، ایک عام تاثر یہ ہے، آپ لوگ ہمیں کال کر سکتے ہیں 0342207542، یہاں کال کرنے کا نمبر ہے، میسج آپ کر سکتے ہیں DKB لکھیے، اسپیس دیجیے، اپنا میسج لکھیے، اسپیس دیجیے، اپنا نام لکھیے، send it to 436، اور ہر کالر کو میں دینے جاؤں گا ایک عدد چوڑیاں، اینڈ ہو سکتا ہے کسی کو کپڑے شپڑے بھی مل جائیں، کسی کو کچھ عیدی بھی مل جائے. وہاں وی گو سر. نظر کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ پلیز آئے بھی بند کر دیجیے گا. نظر کیا چیز ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نظر کے بارے میں جو عام کنسپٹ لوگوں کا پایا جاتا ہے، وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی حسد سے، کوئی جل کر، کوئی جیلس ہوتے ہوئے، یا کسی کو کسی کی کوئی اچھی چیز دیکھتے ہوئے نظر لگا دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے. نظر بے اختیاری چیز ہے کہ جو انسان سے لگ جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچے کو لایا گیا جو بیمار تھا. حضور علیہ السلام نے اس کو دم فرمایا اور فرمایا اس کو نظر لگی ہے. تو نظر بے اختیاری ہوتی ہے، محبت سے بھی نظر لگ جاتی ہے. پھر حضور نے فرمایا کہ جب تم کوئی اچھی چیز دیکھو تو یہ پڑھ لیا کرو ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. تو یہ چیز یا یہ شخص جو تمہیں اچھا لگ رہا ہے تو انشاءاللہ وہ نظر بد سے بچ جائے گا. یہ ضرور ہے کہ نظر بد کا اثر ضرور ہوتا ہے. اب وہ اگر کسی کا حسن اچھا لگ گیا، کسی کا چہرہ اچھا لگ گیا، اس کو اس نے دیکھا اور یہ اب محبت سے ہی دیکھا، ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی اور وجہ سے دیکھے، تب بھی نظر اس کی لگ سکتی ہے. مگر یہ میسج میں دینا چاہوں گا کہ جب بھی کوئی اچھی چیز دیکھیں، کوئی ایسے شخص کو دیکھیں جو آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو ماشاء اللہ ضرور پڑھ لیا کریں، تو انشاءاللہ وہ آپ کی نظر بد سے محفوظ ہو جائے گا. اچھا یہ بتائیے کہ نظر بد نارملی جو ہوتی ہے وہ سیم سمت کو لگتی ہے، مطلب ہم جنس جو ہوتے ہیں ان کو لگتی ہے، سیم سیکس کو لگتی ہے، یا نظر بد جو ہے وہ مرد عورتوں کی بھی لگا سکتے ہیں، عورت مردوں کو بھی لگا سکتے ہیں؟ کسی کو لگ سکتی ہے، کسی چیز کو بھی لگ سکتی ہے، ساز و سامان کو بھی لگ سکتی ہے. ساز و سامان؟ ہاں بالکل بالکل. یہ کہا گیا ہے کہ جب تم کوئی اچھی چیز دیکھو، کوئی شخص دیکھو تو ماشاء اللہ لا حول ولا قوت. اچھا یہ بتائیے، یہ ڈاکٹر صاحب خاموش ہیں، ڈاکٹر صاحب واٹ ڈو یو تھنک، آپ کا اس میں رائے کیا ہے؟ لیٹس ہیئر اٹ. جی نظر بد یا نظر کا بالکل وجود ہے، اور
احادیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اگر کوئی چیز پہاڑ سے گرا سکتی تو نظر ہوتی ہے، اور نظر بد اونٹ کو ہانڈی میں اور بہت پہاڑ کا بھی ذکر آیا. اونٹ کو ہانڈی میں اور انسان کو قبر میں پہنچا سکتی. تو اس میں اس کا وجود بالکل ہے. اور اس میں اچھا نظر ہوتی کیا ہے دراصل؟ نظر اصل میں ایک فنامنا ہے. نظر ایک فنامنا ہے، اور اس میں جیلسی کی بنیاد پہ پیدا ہوتی ہے. اس پہ جیلسی بھی ہے. اصل میں اس کا تعلق جو ہے نا انسان کی اپنی کیپیسٹی سے ہے. ہر انسان کے اوپر ایک روشنیوں کا ایک جسم ہوتا ہے جس کو اورا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کا ایک نام اورا ہے، اور ایک روشنیوں کے جسم کا نام نسمہ ہے. اس کو شاہ ولی اللہ نے نسمہ کے نام سے بیان کیا ہے. جب میں کسی چیز کو دیکھتا ہوں تو اس کا نسمہ متاثر ہوتا ہے. اگر نسمہ اسٹرانگ ہے تو وہ اس کا بہت زیادہ بیڈ افیکٹ نہیں لے گا، لیکن اگر نسمہ ویک ہے تو وہ اسے متاثر ہوتا ہے. نسمہ جو ہوتا ہے جیسے ہم اورا کہہ رہے ہیں وہ کن چیزوں سے مل کے بنتا ہے؟ روشنی سے. کس بات کی روشنی ہوتی ہے؟ دیکھیں ہر کائنات میں ہر چیز کی اینڈ روشنی ہے. نہیں وہ صحیح ہے، میں نے مان لیا. جی. دا کوشچن از کہ دیکھیے اگر کہہ رہے ہیں کہ اورا کی لیئرز ہیں، ڈفرنٹ لیئرز کے اندر different اورا layers ہیں. اور مائی کوشچن از کہ وہ جو اورا ہے یا جسے آپ نسمہ کہہ رہے ہیں یا جسے آپ روشنی کہہ رہے ہیں اس کی سورس کیا ہے، اس کا منبع کیا ہے؟ اس کی سورس تو دیکھیں، اس کی سورس وہی ہے جو روح کی سورس ہے. جو انسان کی روح کہاں سے آئی ہے. اور اس سے زیادہ ایک اور بڑا اہم، روح تو بہت زیادہ ڈیپتھ میں چلی جائے گی بات، لیکن ایک بات یہ ہے کہ ہمیں خیال کہاں سے آتا ہے. ہم ایک کائناتی نشریاتی پورے ایک نظام میں سے منسلک ہیں، اور ہمیں جو بھی خیال آتا ہے وہ ہم کہیں سے ریسیو کرتے ہیں، اور وہ ہمارے اندر جو روشنیوں کا پورا نظام ہے وہ ریسیو کرتا ہے. ایک ہے ہمارا مائنڈ اور ایک ہے ہمارا برین. برین ایک عضو کا نام ہے، لیکن مائنڈ کوئی عضو نہیں. مائنڈ ایک پورا پروسیس ہے، ایک پورا سسٹم ہے. تو جب ہم دراصل میں بات پوری کروں، جب ہم ہمارا جو نظام ہے، بیماری ہو، صحت ہو، اچھے یا برے، نیگیٹو یا پازیٹیو خیالات ہوں، وہ پہلے روشنی کے جسم پر اثر انداز ہوتے ہیں جو ہمارے لیے بظاہر ویزیبل نہیں ہے، لیکن اس کو دیکھا جا سکتا ہے. یعنی روحانیت کے اس کو روحانیت کہہ لیں آپ، لیکن میں اس کو تھوڑا سا ایک سائنٹیفکلی بھی اس کو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں. اور عام آدمی ہے نا، وہ عام آدمی کے لیے ذرا سا مشکل ہو جاتا ہے. جی جی. تو تھوڑا سا ہم اس کو اس یہ آپ کی روحانیت سے اس چیز کا ڈاکٹر صاحب صحیح فرما رہے ہیں، روحانیت سے تعلق ہوتا ہے اس کا کہ انسان کی جس طرح کی جس کیفیت ہوگی وہ. میں آپ دونوں کا بھی اوپینین لینا چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہتی ہیں؟ نظر ہوتی ہے؟ نظر ہوتی ہے، لگتی ہے. اوکے. اب مجھے اب یہ بتائیے. وہی بات ہے کہ انسان کے اپنے پرسیپشن پہ ہوتا ہے. ہم اس کو اس میں سائیکی میں دیکھتے ہیں کہ اگر ایک بندے کی خود پازیٹیو اپروچ ہے ٹورڈز لائف، ٹورڈز لوگوں کو، ٹورڈز چیزوں کو، تو وہ ہم اس کی آبویسلی ہم یہ کہیں گے کہ اس کی نظر ایز سچ نہیں ہوتی. لیکن جہاں تک میں اس بات سے ایگری کروں گی کہ نظر ماں کی بچے کو بھی لگ سکتی ہے. تو اسی لیے آپ کو اگر آپ کو اپنا بچہ اچھا لگ رہا ہے، آپ کو کوئی بھی محبت میں بھی لگ سکتی ہے. یہ بالکل صحیح ہے، ایسا ہی ہے. لیکن یہ کہ ایک ابھی ڈاکٹر صاحب نے اس کو کلیئر کیا، ایک حدیث کوٹ کی وقار صاحب نے، کہ جیسے آصف بھائی نے فرمایا تھا کہ صرف اپنوں کی لگتی ہے یا محبت میں لگتی ہے، لیکن یہ کہ اگر وہ حسد کی بھی ہوگی، اگر حسد کی نہیں ہوگی تو پھر یہ حدیث کا وجود نہیں ہوگا. نہیں، میں نے یہ بھی کہا کہ حسد سے بھی لگتی ہے. اونٹ کو ہانڈی میں بدل دیتی ہے اور انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے. تو اس کی بیس تو یہ میں نے کہا ہے کہ برائی میں بھی لگتی ہے، مگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نیگیٹیوٹی اینڈ پازیٹیوٹی دونوں دیکھتے ہیں. مطلب محبت میں بھی نظر لگ سکتی ہے. ایک ٹیلی فون کال ہے، محبت میں بھی لگ سکتی ہے. لیکن زیادہ تر جو نظر سے لوگ متاثر ہوتے ہیں اس کی وجہ حسد آج موجودہ تو یہی ہے. میں بھی اس کی آپ کو ڈیفینیشن ابھی بتاتا ہوں کہ نظر دراصل ہوتی کیا ہے اور کس طرح سے لگتی ہے اور کیوں لگتی ہے اور اس کا سورس کیا ہوتی ہے. میرا اپنا خیال ہے. لیٹس سی واٹ ہیپنز. ایک ٹیلی فون کال ہے، لیٹس ٹیک دیٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رمضان بہت بہت مبارک. آپ کو بھی بہت مبارک ہو. ہو از دس؟ زینب کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. پچھلے دن آپ قیامت کا پروگرام کر رہے تھے. جی جی. تو میں آپ کو اس حوالے سے کہوں گی کہ آپ کا نمبر میرا کسی قیامت سے کم نہیں ہے. میرا نمبر میرا قیامت سے کم نہیں. صحیح بات ہے. اور تو قیامت. اچھا چلیے بہت شکریہ آپ کا. یہ بتائیے آج کیا سوال ہے آپ کا؟ سر میں یہ پوچھ رہی ہوں ان سے کہ خواب میں اکثر دیکھتی ہوں جہاز کریش ہو رہا ہے. آپ خواب میں اکثر دیکھتی ہیں کہ جہاز کریش ہو رہا ہے؟ اکثر ویسٹر. اوکے. اور دوسری بات یہ ہے آج آپ مجھے عیدی کیا دے رہے ہیں؟ آپ کو میں عیدی کیا دے رہا ہوں؟ آپ کو میں عیدی تو منہ سے مانگی جاتی ہے. ہاں جی بالکل آپ کو میں عیدی دے رہا ہوں. مجھے بتائیے کون سا رنگ پسند ہے آپ کو چوڑیوں میں؟ چوڑیوں میں نہیں
साहब मुझे छुरी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए? अपनी मर्जी की नहीं जाती है. हाँ हाँ, क्या 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 चाहिए? मुझे आप कोई अच्छा सा सूट गिफ्ट करें. क्या गिफ्ट करूं? के लिए क्या सूट. सूट गिफ्ट करूं? लेकिन मेरे सूट आपको आ जाएंगे? जी, मेरे सूट आपको आ जाएंगे? मेरे हस्बैंड है ना अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, आपके हस्बैंड है, वो पहन लेंगे मेरे सूट? कोई मसला नहीं है, आप देने कब लेने को तैयार है. दे दिया मैंने आपको अपना सूट दे दिया. जो एक काम करते हैं, लेट मी जस्ट गेट यू वन मर्दाना सूट जो मैं पहनता हूं. मैं अपने डिजाइनर से कहूंगा वो आपके लिए, जस्ट आप अपना नंबर दे दीजिएगा एंड प्लीज सेंड मी द साइज ऑफ योर हस्बैंड एज वेल. तो वो अगर आप मुझे वो दे देंगी तो मैं डेफिनेटली आपके हस्बैंड को ये अपनी तरफ से सूट बना के भेज दूंगा. अगर मैं 2-4 दिन और भी ये शो करता रहा तो फिर आप मुझे शॉर्ट्स में ये प्रोग्राम करते हुए देखेंगे. और खुदा ना करे पाकिस्तानी कौम है वो भी मांग लिया तो शो बंद हो जाएगा. एनीवे, एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद. विल बी राइट बैक. Once again, जी अस्सलाम वालेकुम, and right now let's say hello to Alia Tipu. अस्सलाम वालेकुम आलिया. अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? I'm good, alhamdulillah. अब तो ये हो गया कि रमजान ही मुलाकात होती है. कैसे हैं आप? ठीक ठाक? मैं ठीक हूँ. मुफ्ती आसिफ सईद साहब हैं, डॉक्टर वकार यूसुफ अजीमी साहब हैं, डॉक्टर राबिया हैं, और ऑफकोर्स हकीम साजिद साहब हैं. दिस इज आलिया टिपू. अच्छा, ये बताइए आपका रमजान गुजर कैसे रहा? रमजान बहुत अच्छा गुजर है. फैमिली इज ओवर. मेरा बेटा भी आया हुआ है लंदन से और फिर पूरी फैमिली है, तो वो साथ सहरी करना और मिलके बातें करना और वो जागना रात को और सुबह सोना और रमजान और फिर सुबह ही उठ जाना. और सुबह ही उठ जाना. और सुबह ही उठ जाना, सुबह सो के सुबह ही उठ जाना. ये बड़ी बात होती है. अच्छा हकीम साहब, ये बताइए कि कभी आपने रमजान में बचपन में, बहुत बचपन की बात है, रोजे तोड़े? कभी कोई रोजा टूटा आपसे? सच्ची बताइएगा. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. रोजे में हूँ, रोजे में सच बोलना होगा. बिल्कुल शुरू में शायद 1-2 मरतबा ऐसी हरकत हुई है कि मस्जिद में गए हैं, वजू करते हैं, वजू करते हैं, पानी इतना अच्छा लगा कि मतलब लगा कि कोई मसला ही नहीं, मसला नहीं है. सॉरी, वो शायद गलती हुई है, बाकी मुझे नहीं याद पड़ता. लेकिन फिर लोगों को बताया कि आज रोजा नहीं है मेरा? नहीं, ये किसको बताया? तो कहते हैं ना रोजा बात नहीं इबादत है, सिवाय अल्लाह के किसी को नहीं पता. अच्छा, माँ तो अरमान में रही बेचारी कि मेरे बच्चे का रोजा है, कैसा मुंह निकला हुआ है इतना सा. लेकिन वो मुझे और मेरे अल्लाह को पता था. लेकिन मेरी बहुत छोटी एज थी, शायद मेरा रोजा कुशाई जो कहलाती है उसके बाद दूसरा या तीसरा रोजा था. लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इस्तिकामत दी, चूंकि उसके बाद मैं रोया बहुत था. रोजा खोलने के बाद मैं बहुत रोया. मैंने कहा अल्लाह मियां ये आइंदा मुझसे गलती ना हो, माफ कर दीजिएगा. तो उसके बाद अल्लाह ताला ने कितनी इस्तिकामत दी. मैं मतलब कोई बहुत हेल्दी नहीं था, बहुत मतलब चरहरे बदन का बच्चा हुआ करता था. लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से इस्तिकामत इतनी थी कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मुझे नहीं याद कि कभी ऐसा हुआ है, कभी रोजा कोई छूटा हो माँ से भाई बीमारी की. अच्छा, आपने कभी ऐसे मैंने भूल से कुछ खा पी लिया. हुआ लेकिन दानिस्ता रही वो. फिर याद आया कि वो तो रोजा में याद आया, थोड़ी देर में. अच्छा, यहाँ पे एक मसला भी बता दूं डॉक्टर साहब, ये बात सही कि भूल से अगर कोई खा पी ले और वाकई अगर भूल से खा ले वाकई तो उसका रोजा नहीं टूटता, चाहे वो जितना ही खा ले. ठीक है ना, भूल से अगर खा ले वाकई हाँ रोजा नहीं टूटता. तबले वाले को भूलने की इस्लाम ने इजाजत जा के खाता है और फिर तो फिर भूलना नहीं हुआ ना, जाके खा रहा है फिर भूलना नहीं हुआ सर. भूल के अगर खाएगा तो रोजा नहीं टूटेगा. ये शरीर मसला भी बता दिया मैंने. अच्छा, वाकई भूल? जी जी. अपने पेट भर कर भूल के कैसे खाएगा आदमी? नहीं, अगर भूल कर उसने कुछ खा लिया और उसको याद आया, अब वो रुक जाएगा. अब उसका रोजा, ये शरीय मसला है, इस पे जो है ना बात नहीं. वैसे भूल के खाने में जब याद आता है ना, वो बड़ा मुश्किल वाला है. वो ये अलग चीज है. जब वो दरमियान में याद आ जाएगा रोजा तो वहीं पे जो लुकमा उसके मुंह में है वो मुश्किल वाला. आप ख्वाब देखती हैं? बहुत ज्यादा. क्या नॉर्मली किस किस्म के ख्वाब आते हैं? नॉर्मली किस तरह के ख्वाब आते हैं? हर तरह के आते हैं. नॉर्मली आई सी माई मदर एंड
وہی بات ہے کہ ہر طرح کے خواب ہوتے ہیں, کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں, کچھ خوف زدہ کرنے والے بھی ہوتے ہیں. اب ہمارے پاس زینب کا فون آیا تھا اور زینب نے یہ کہا تھا کہ وہ اکثر جہاز کو کریش ہوتے ہوئے دیکھتی ہیں. اس کی تعبیر کون بتانا چاہتا ہے, آپ بتائیں. ہاں, یہ کسی خوف کی علامت ہو سکتی ہے. خوف کی علامت, مطلب اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. اس پہ میں یہ کہ کسی مختلف قسم کے فیئر یا جذبات انسان کے غالب پر حاوی ہوتے ہیں, تو وہ اس کو, جیسے کل بھی ہم بات کر رہے تھے کہ خواب ہمارے مستقبل کی نشاندہی بھی کرتے ہیں, ماضی کی بھی کرتے ہیں, اور ہمارے اندر چھپی ہوئی بعض کیفیات کو بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک طرح کا فوبیا ہے, اور اس کی یہ کیا ہوتا ہے جو اوپر سے آپ کو ایک خواب میں کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ آپ بہت اوپر سے ایک دم سے نیچے گر رہے ہیں اور ایک دم آپ وہ ہو جاتے ہیں. جی, یہ بھی کیفیت ہے, اور اس کا تعلق بھی آپ کے اپنے کسی خاص فیلنگ سے ہے جو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ چیز آپ اس کو اوور کم کر سکتے ہیں. بس اوقات اس کی تعبیر نقصان سے بھی کی جا سکتی ہے کہ آپ کے ساتھ یہ معاملات بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, برائی بھی آ سکتی ہے, تو انسان کی رہنمائی بھی ہوتی ہے. اور بس اوقات جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن کے خیالات ہوتے ہیں تو وہ اس طرح کی فکر. اچھا, یہ تو بہت عجیب سے سوالات مجھے بتائے جا رہے ہیں کہ خواب میں سانپ دیکھے تو کیا ہوتا ہے. شکر کرو سانپ خواب میں ہی دیکھا ہے. سانپ دیکھیں تو بالکل ہوتا ہے, مطلب اگر ویسے دیکھ لیتے خواب میں سانپ آنے کا کیا, دشمن کی علامت ہوتی ہے. بزرگوں نے تعبیر لکھی ہے کہ دشمن کوئی ہے جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے, تو آپ اب توجہ دے کہ اپنا دشمن آپ کا نفس بھی ہو سکتا ہے, دشمن اپنے آپ خود بھی ہو سکتا ہے, اور دشمن کوئی غیر بھی ہو سکتا ہے. آئی تھنک وہ جو نفس والی بات ہے وہ زیادہ سمجھ میں آتی ہے, بیکاز اگر آپ کو بہت سارے سانپ نظر آ رہے ہیں تو پھر اٹس اے ڈفرنٹ تھنگ, بٹ اگر آپ غفلت کی علامت سانپ دیکھ رہے ہیں. لیکن خواب دیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر خواب میں سانپ نظر آئے تو ہر ایک کے لیے ایک ہی معنی ہو. ہر بندے کے اپنے طبقے کے پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. اچھا, میں جیسے اپنے خواب کی بات بتاتا ہوں, مجھے بڑے عجیب اسٹرینج سے خواب آتے ہیں, بہت عجیب سے خواب آتے ہیں. ان میں سے ایک خواب مجھے 3-4 مرتبہ نظر آیا ہے کہ جیسے ایک بہت بڑی سی ایک مشین ہے, اٹس پلین لیکن پلین نہیں ہے, اینڈ آئی ایم فلائنگ دیٹ, اور دیر از اے وار ہیپننگ, جیسے اسٹار وارز کے اندر وار ہوتی ہے نا, وہ ایسی ایک وار ہو رہی ہے, اینڈ لٹرلی ملینز اینڈ ملینز اینڈ ملینز آف پلینز آر دیر, اینڈ آئی ایم فلائنگ دیٹ پلین, اینڈ سم ہاؤ وی آر انگیج ان دیٹ وار, اینڈ آئی ایم لیڈنگ دا ہرڈ, میں اس ہرڈ کی قیادت کر رہا ہوں, اینڈ دین بہت سارے پلینز گر جاتے ہیں, کچھ پلینز رہ جاتے ہیں, اینڈ اور یہ خواب مجھے ایک مرتبہ نظر نہیں آیا, یہ خواب میں بچپن سے دیکھ رہا ہوں, لٹرلی بچپن سے, اور میں نے اسٹار وارز جو دیکھی ہے وہ US جا کے دیکھی ہے, اور میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں when I was 6-7 years old. ڈیفینیٹلی اسٹار وارز میں نے تب نہیں دیکھی. So please یہ بالکل ٹھیک, آپ تو ایک معروف آدمی ہیں اور اس کی تعبیر بتانا آپ کے لیے بہت آسان ہے. وہ یہ کہ اس میں آپ کے عزائم کا اظہار کیا گیا, اس میں آپ نے اپنے لیے بڑے بڑے عزائم مقرر کیے, اور اس کے لیے آپ نے اسٹرگل کی, اور اللہ نے آپ کو کامیابی دی. اور ویسے بھی مطلب ایوری بڈی نوز کہ یو آر اے سیلف میڈ پرسن, اور اس میں آپ نے جو اسٹرگل کی وہ آسان نہیں تھی, اس میں بڑی رکاوٹیں بھی آئی ہوں گی, بہت جگہ ڈسہارٹ ہوئے ہوں گے, اور بہت جگہ لگا ہوگا کہ یار یہ تو آگے تو اینڈ آ گیا ہے, لیکن آپ نے اپنی اسٹرگل جاری رکھی. ایسا پتہ نہیں یوزلی صاحب, میں ایک عجیب سی بات کروں, مجھے کبھی آگے لگتا ہی نہیں کہ اینڈ آیا, مجھے ہمیشہ یہ لگتا ہے دیٹ دس از دا اسٹارٹ. اوکے, آج تک نہیں لگا. بڑی اچھی بات ہے, یہ بڑی اچھی بات ہے, اس کو پازیٹیو تھنکنگ کہتے ہیں. اور یہ چیز میں یہ ریکویسٹ کروں گا آپ سے کہ یہ چیز آپ بار بار دہرائیں ہمارے بچوں کے لیے. میں دہراتا ہوں, بار بار دہراتا ہوں, میں ہمیشہ ان کو ایک ہی بات کہتا ہوں کہ جب آپ کام کر لیں, سکسیس کر لیں, تو دین جسٹ زیرو اور مشکلات سے نہ گھبرائیں. ایوری اینڈنگ, ہر اختتام جو ہے وہ کسی نہ کسی چیز کی, لیکن مشکلات تو آپ کو ایک چیلنج دیتی ہے, آپ کو نئی چیز ہر ناکامی کو, اٹس لائک آئی ایم ایکچولی ڈوئنگ اے پنگ پونگ میچ. جی ہر ناکامی کو کامیابی کی سیڑھی بنانا چاہیے. نہیں, اور یہ بھی آپ کو سب کو ہی پتا ہے کہ آپ ماشاءاللہ سے گولز اپنے لیے جو ہے نا ہر وقت ٹارگیٹ اپنا فکس کرتے رہتے ہیں. آج آپ نے یہ کیا, اب آپ کے پاس ابھی بھی میری جو آپ سے بات ہوئی, آپ پتہ نہیں اور کتنے پلانز ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں, تو یہ وہی ہے جیسے وقار صاحب. ایک پلان ہم بھی ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ ہم نے وہ کرنا ہے, وہ ڈیفینیٹلی انشاءاللہ. افطار کے بعد آپ نے جانا بھی تھا ان سے معجون لینے کے لیے. جی, دماغی معجون, وضاحت کر دیجیے, دماغ کی معجون لینے کے لیے وضاحت کر دیجیے, یہ میرے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے. ایک ٹیلیفون کال ہے رانی کی, لیٹس ٹیک دیٹ. السلام علیکم رانی. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم جی, آپ رانی ہیں, راولپنڈی سے بول رہی ہیں؟
جی رانی راوت سے بول رہی ہوں. خیر بھائی کیسے ہیں آپ؟ گڈ گڈ بالکل ٹھیک ٹھاک. جی بتائیے کیا کہنا ہے. جی خیر بھائی پہلے تو مجھے آپ کو کہنا ہے کہ آپ کو دیکھ کے ویسے لگتا نہیں ہے آپ کتنے انرجیٹک ہوتے ہیں. مجھے دیکھ کے ڈاؤٹ ہو رہا ہے. کیا ڈاؤٹ ہو رہا ہے؟ مجھے یہ ڈاؤٹ ہو رہا ہے بھائی آپ اتنے انرجیٹک ہیں. میں تو صبح کھاتی ہوتی ہوں اتنا لیزی ہو رہی تھی. آپ کو دیکھا دیکھ ہوگی. اوہ تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. نہیں آپ کو ڈاؤٹ کیا ہو رہا ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ رہا؟ نہیں بھائی ایسا تو نہیں کہتے. دیکھیے صاحب میں ایک بات جانتا ہوں, جو میرا کام ہے وہ میرا کام ہے. اس کا روزے سے, میرے روزے سے, میری عبادت سے, میرے خدا سے کسی چیز کا کوئی تعلق نہیں ہے. میں روزہ اپنے خدا کے لیے رکھ رہا ہوں. جی بالکل بھائی. اچھا بتائیے کیا سوال کیا ہے؟ اچھا بھائی مجھے یہ پتا کرنا تھا کہ میں نے ایک 2 دفعہ خواب میں بلکہ شاید 3 دفعہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کی. ٹھیک ہے, وہ تو میں نے سیدھا خواب میں دیکھا. لیکن ابھی 2 دفعہ میں نے خواب کی طرف سے دیکھا کہ میں نے آسمان سے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا گھر بھی بنا ہوا ہے اور نبی پاک کا روزہ بھی بنا ہوا ہے. لیکن وہ اتنا عجیب سا خواب تھا کہ مجھے سمجھ نہیں سکی. اوکے, تو خواب کی کیا تعبیر ہے؟ یہ قرب الہی کی علامت ہے اور انشاءاللہ عز و جل یہ بیت اللہ کا طواف ضرور کریں گی. اور جو ورد و وظائف یہ پڑھتی ہیں, درود و سلام پڑھتی ہوں گے, نماز روزے کی پابندی, اس کی کثرت کریں. روحانیت کی طرف رغبت کی علامت ہے اور اس دربار کی طرف سے منظوریت کی علامت ہے. انشاءاللہ عز و جل ان کو عمرہ یا حج کی سعادت اللہ تبارک و تعالی ضرور عطا فرمائے. اچھا اگر کوئی شرارتی سا خواب آئے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ شرارتی مینس میں بتا دیتا ہوں آپ کو. اگر سبھی لوگ کوئی بھی نہیں بتائے گا تو میں بتا دیتا ہوں. مطلب میں تو دیکھتا ہوں یہ شرارتی خواب یا حکیم صاحب کو آتے ہیں مجھے نہیں. شرارتی خواب سے شرارتی ایک بندہ تو مجھ سے کروا لیے, ایک بندہ کرنا پڑے گا شاید. ایک بندہ میرا ہو چکا. شرارتی خواب کے بارے میں حدیث شریف عرض کر دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ایسا خواب دیکھو جو درست نہ ہو, شیطان کی جانب سے ہو, تو اس کو کسی کے سامنے بیان نہ کرو اور لاحول پڑھ لو. اگر سوتے ہوئے میں تمہاری آنکھ کھل جائے تو سیدھی کروٹ پہ سو جاؤ. اب یقین جانیے یہ تو بات بالکل درست ہے. ایسا شیطانی خواب نہیں آتا مجھے, لیکن جو خواب آتا ہے اس کے بعد لاہور پڑھنے کو دل نہیں چاتا. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, اس کے بعد دل اگر وہ ہوتا شیطانی آپ کو حکم ہے کہ آپ لاہور پڑھیں. ایک چھوٹا سا بریک ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. خواب, نظر, فوم پرستی کی حقیقت کیا ہے. اور حکیم صاحب مجھے یہ جملہ بتانا ہے, پروڈیوسر نے بولا. میں نے کہا مجھے اور حکیم صاحب کو خواب آتے. وہ کہنے لگے کہ اس عمر میں حکیم صاحب کو خواب بھی چھوٹا سا بریک. آپ کو خواب آ سکتے ہیں. پوری بھاری ہو جاتی ہے اور آنکھیں ریڈ اور پانی آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے. مجھے تو بہت نظر پہ. اچھا نظر ایسے بھی افیکٹ کرتی ہے صحت پہ؟ بالکل صحت پہ کرے گی نا. آپ صحت مند ہے, کوئی نظر لگا دے گا. آپ حسین ہیں, اگر آپ کو کوئی نظر لگا دے گا تو آپ کا حسن, اگر وہ نظر لگ گئی حسن متاثر ہو جائے گا. صحت مند ہے تو صحت متاثر. میرے ساتھ یہی ہوا ہے پھر. ہو سکتا ہے بالکل لگ گئی آپ کا حسن متاثر ہو گیا. میرے ساتھ یہی ہوا ہے. اچھا نظر سے بچنے کے طریقے کیا ہیں؟ جیسا کہ میں نے شروع میں اس کیا نا, جب آپ کسی کو دیکھیں تو ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں. اور کسی کو بھی دیکھیں یا کوئی بھی اچھی چیز دیکھیں حسن نیت سے دیکھیں. حسن نیت سے اگر آپ دیکھیں گے, قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا نا لائن شکر. مجھے اجازت دیں گے نا میں تھوڑی سی شرارتیں کر لوں؟ جی جی اجازت. میں آپ کو کوئی یقین جانے میں جسے بھی دیکھتا ہوں میں ماشاءاللہ کہتا ہوں. بہت سارے لوگ برا مانتے ہیں. نہیں اس میں برا مانتے ہیں. میں کسی کو دیکھ کے ماشاءاللہ ڈیپینڈ کرتا کہتے کس طریقے. نیت کی بات ہے, نیت کی. لیکن ماشاءاللہ تو کہہ رہے ہیں نا, ماشاءاللہ. لیکن آج کل لوگ ماشاءاللہ کہنا کہتے ہی نہیں کہتے, جان بوجھ کے ہی نہیں کہتے. مطلب بہت ہی ماشاءاللہ کے معنی کیا ہے کہ رب تعالیٰ کی شان کو آپ بیان کر رہے ہیں. جس خالق نے اس کو تخلیق کیا اس کی شان کو بیان کر رہے ہیں. جب اس نے اس کو حسن دیا, دولت دیے, پیسہ دیا, جو بھی دیا, جب آپ اس کی شان کو بیان کریں گے تو یقینا اور نیت بھی آپ کی اچھی ہوگی. یہ بات بتائیے, ایک سوال ہے میرا, آنسٹ ایک سوال. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی خوبصورت چیز کو دیکھ کے تعریف کرنی چاہیے. جی بالکل. اگر کوئی خاتون بہت حسین لگ رہی ہے تو آپ ان کی تعریف کر سکتے ہیں؟
اب شرعی طور پہ اگر میں اس کا جواب دوں گا، اگر وہ آپ کی غیر محرم ہے تو آپ کو تعریف نہیں کرنی چاہیے، بچنا چاہیے، ان کے سامنے نہیں کرنی چاہیے، غیر موجودگی میں آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اس کے اخلاق سے متاثر ہو کر، ان کے کردار سے متاثر ہو کر آپ یقیناً تعریف کریں گے، اور کرنی بھی چاہیے۔ وہ بات ہوگی نیت کی بات، اور حسن کی جہاں تک بات ہے تو وہ پس پردہ کریں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، ایک ٹیلی فون کال ہے، آئی تھنک اٹس مسز علی، لیٹس ٹاک۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم بیٹا، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ جی بالکل ٹھیک ہوں۔ مجھے ڈاکٹر غفار یوسف عظیمی صاحب سے بات کرنی ہے۔ جی پلیز بات کیجیے۔ بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم مجھے السلام۔ ڈاکٹر غفار یوسف عظیمی صاحب سے بات کرنی ہے۔ جی میں بات کر رہا ہوں، السلام علیکم۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم یہ میرے لیے بہت فخر ہے اور بہت میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ میں آپ کو ٹی وی پہ دیکھی ہوں۔ یہ ساحر بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ مجھے خوابوں کی سائنس کے حوالے سے کچھ تھوڑے سے نظر ڈال سکیں۔ جی بہتر، خوابوں پر سائنس کے حوالے سے کچھ آپ بتا سکیں۔ جی بہتر، ضرور انشاءاللہ۔ تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ سر۔ خواب، جیسے ہم کل بھی بات کر رہے تھے کہ خواب قدرت کی طرف سے کیا جانے والا ایک انتظام ہے جو انسان کو عطا کیا گیا ہے، اور یہ انسان کی ایک صلاحیت ہے جس کے ذریعے وہ مستقبل سے بھی قدرت اس کو واقف کراتی ہے اور حال میں بھی اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ جیسے آپ کہہ رہے تھے نا کہ ہم حال میں رہتے ہیں، تو حال میں بھی انسان کو درست فیصلے کرنے کے لیے رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ قدرت نے ایک خاص انتظام رکھا ہے جس کے تحت وہ سب انسانوں کو رہنمائی کرتی ہے۔ سمجھنا نہ سمجھنا یہ بندے پہ۔ اچھا، وہ لوگ جو خوابوں پر یقین نہیں رکھتے ان کو کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ہاں، ان کا خوابوں پہ یقین نہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک حقیقت کا انکار کر رہے ہیں، اور کسی شخص کے کسی حقیقت کا انکار کرنے سے وہ حقیقت ختم نہیں ہو جاتی۔ اس پر میں اگر کچھ دو جملے عرض کر دوں، اگر کوئی شخص مطلقاً خوابوں کا انکار کرتا ہے تو وہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کا انکار کرتا ہے جس میں اللہ رب العالمین نے خواب کی تعریف کو بیان کیا ہے، اور یہ وہ علم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خود سکھایا اور خود علم عطا کیا، اور پھر اس علم کی شان بھی بیان کی۔ سورہ یوسف میں آپ 12واں پارہ 13واں پارہ پڑھ لیں، پورے خوابوں کا علم سکھایا گیا باقاعدہ حضرت یوسف کو۔ پھر حضرت یوسف شکر ادا کرتے ہیں کہ رب کا قد آتیتنی، مجھے اس نے علم عطا کیا، من تعبیر الاحادیث، خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا۔ تو کوئی بھی سمجھدار آدمی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ خوابوں کا انکار نہیں کرے گا، چاہے وہ کسی بھی تہذیب کسی ایک علاقے یا مذہب سے خواب جو ہوتے ہیں آئی تھنک ہر انسان دیکھتا ہے۔ بہت ایکسٹریم سائیکوسس جو پیشنٹس ہوتے ہیں، صرف ان کے اندر یا جو بہت زیادہ میڈیکیشنز پہ ہوں، جن کا مائنڈ بالکل نہ چل رہا ہو، وہ اس سے ہوتے ہیں۔ ادروائز ہر نارمل انسان، ایون کہ بچے بھی خواب دیکھتے ہیں۔ اچھا، ایک بات بتائیے، کیا میڈیکل سائنس میں یا مطلب حکمت کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو انسان لے سکے اور اس کا دماغ بہت پاورفل ہو سکے، بن سکے؟ کوئی ایسی چیز ہے اس میں حکمت؟ اگر اجازت ہے مجھے جی، اس میں میڈیٹیشن ہے، مراقبہ۔ میں مراقبے کی بات کر رہا ہوں، میں تو میڈیسن کے حساب سے، جیسے ہیپی پل کو کہتے ہیں پروزیک از اے ہیپی پل، ٹھیک ہے، آپ وہ کھائیے پروزیک، اس میں مسکراتے ہوئے پھریں گے آپ۔ تو ایسی کوئی میڈیسن ہے؟ بالکل ایسا ہے، اس میں آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا، اس میں ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اور دیکھیں، جو خواب نارملی دیکھے جاتے ہیں وہ ایسے وقت میں دیکھے جاتے ہیں یا تو جب آپ کی نیند کچی ہوتی ہے، ڈسٹرب سلیپ میں نارملی ایسا ضرور ہوتا ہے۔ تو جو لوگ زیادہ ڈسٹرب سلیپ کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو یقینی طور پر ان کو ساؤنڈ سلیپ کا انتظام کیا جائے، اور یہ اسی لیے آپ دیکھیں کہ نارملی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں صبح کے ٹائم خواب آیا، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی جو اصل نیند کا وقت تھا وہ تقریباً پورا ہو چکا ہے، اب بیداری کا وقت ہے تو آپ کو وہ خواب بھی آیا۔ اور ابھی ایک بات ہو رہی تھی یہاں پر کہ شاید انہوں نے فرمایا تھا کہ اوپر سے نیچے، تو اس میں آپ دیکھیں بہت سارے خواب ایسے ہوتے ہیں کہ سبھی اس بات کے گواہ ہوں گے کہ اسے خواب کہیں نہ کہیں یا وسوسہ کہیں، یہ وقار بھائی بہتر جانتے ہیں، بتا سکیں گے اس کو۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ابھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ساحر سے بات کر رہے ہیں، اس کے بعد دیکھا کہ جناب میں صدر میں کھڑا ہوا کچھ کر رہا ہوں، اس کے بعد دیکھا میں لاہور میں کچھ ہوں۔ تو یہ اس کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں تو ایک ٹائم میں بندھے ہوئے ہیں، ایک ٹائم لیمٹ کے اندر ہیں، لیکن جب آپ تحت شعور میں چلے جاتے ہیں تو وہاں ٹائم سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اب ٹائم سے آپ باہر ہو جاتے ہیں تو پھر ساری چیزیں ایسا لگتا ہے کہ آپ نے گیدر کر لی ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو اس میں یہ جو آپ کا سوال تھا اس میں ہم بالکل کر سکتے ہیں۔ اور ایک میں بتاؤں لوگوں کو، جو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو میں ظاہر پریکٹس میں بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں، اکثر لوگ آتے ہیں تو ان کو کچھ چیزیں میں نے بتائیں کہ بھائی آپ ایسا کریں
تو ان سے سوال میں یہ کرتا ہوں کہ آپ سونے سے پہلے پانی کا استعمال کم کرتے ہیں؟ تو خواتین میں خاص طور سے یہ کمپلین ہوتی ہے زیادہ کہ مختلف قسم کی چیزوں کا یہ کرنا وہ کرنا. تو ان کو میں نے کہا بھی آپ پانی جو ہے وہ اچھی طرح سے پی کر سوئیں. اور اس کے علاوہ جو مرد حضرات میں بھی جو سائیکولوجیکل سائیکک پیشنٹ ہیں یا جو وہ ایسی میڈیسن لے رہے ہیں جو ڈاکٹرز نے پرسکرائب کی ہوئی ہیں, تو ان کے ساتھ میں نارملی کہتا تھا کہ بھائی آپ ایسا کریں کہ عرق اجوائن اور عرق گلاب یہ دونوں باہم ملا کر استعمال کریں. وہ ڈاکٹر صاحب کی دوائیں جاری رہیں, آپ استعمال کرتے رہیں, لیکن اس کے ساتھ آپ یہ سپورٹنگ. بہت سارے لوگ تو اس چیز کو ہی منع کر دیتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے, ڈپریشن کی یا انزائٹی کی دوا نہیں لیں. السلام علیکم عائشہ. السلام علیکم. ہیلو ہلو ہلو السلام علیکم. سارے بھائی آپ کا شو بہت اچھا ہے. تھینک یو. نظر کا پوچھنا جی, مجھے نظر کا پوچھنا ہے, وقایوں سے پڑھنی تھی. جی جی پوچھیے. جی میری سسٹر کو بہت نظر رہتی ہے, ان کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے, بہت بیمار رہتی ہے. نظر کے توڑ کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ نظر کے توڑ کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ مرچیں اتارنی چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ نظر کے توڑ کے لیے بہت مختلف بیمار رہتی ہے. جی جی نظر کے توڑ کے لیے مختلف ہمارے ہاں ٹوٹکے استعمال کیے جاتے ہیں, مگر یہ کہ سب سے بہتر یہ ہے کہ قرآن پاک سے اس میں رہنمائی لی جائے. اور اگر اچھا یہ سلسلہ کیا ہے, مطلب نظر کے توڑ کے لیے جو مرچیں اتاری جاتی ہیں یہ کیا ہوتا ہے؟ عرض کروں میں؟ جی سر. عرض یہ ہے کہ بیسکلی جو اس پر پڑھا جاتا ہے اس کلام کی تاثیر ہوتی ہے. اب میں نے پہلے بھی لاسٹ شو میں بھی کہا تھا کس کا عمل کس چیز پر جاری ہو جائے, ٹھیک ہے. اب یہ ٹونے ہیں کہ مرچیں اتاریں, سورہ اخلاص پڑھ لیں 7 بار, سورہ کوثر پڑھ لیں آپ 7 بار, تو 7 چکر دے دیں, یا 21 بار کر لیں جن کو زیادہ شدید نظر لگتی ہے. تو یہ ٹونے اور یہ صحیح ہے, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, کوئی نہ شریعت سے متصادم ہے نہ ہمارے معاشرے میں, ٹھیک ہے. اس کو بڑا سمجھا جاتا ہے. یہ جیسے انہوں نے بہن نے پوچھا تو ان کو اپنی بہن کے لیے مناسب ہوگا کہ یہ رات کو سونے سے پہلے 5 مرتبہ سورہ فلق, 5 مرتبہ سورہ ناس اور 3 مرتبہ آیت الکرسی یہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے وہ پی لیں اور اپنے اوپر بھی دم کر لیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی طرف سے کچھ صدقہ بھی کر دیا جائے. ہاں ایک کام کرتے ہیں, ہم قوالی کی طرف چلتے ہیں, پھر اس کے بعد سلسلہ تو چلے گا. وی گو جی پلیز.
कल रात। उनके लिए क्या दे सकते हैं? हम तो व्यूअर्स के लिए बहुत कुछ देने को तैयार हैं. डिस्काउंट्स देंगे सर्विसेज में, 20% ऑफ ऑन ऑल द सर्विसेज Okay. ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान Okay. बिफोर ईद. एंड ऑफ कोर्स ब्राइडल मेकअप्स वगैरह तो हम स्पॉन्सर कर रहे हैं जियो के लिए. Very nice. Very, very nice. जो इट्स वर्थ ₹20,000 ईच. Wow. या एंड स्पॉन्सर्ड. 20,000 रुपए. जी. और कितने दे रहे हैं आप? 5 दे रहे हैं? 5 रोज दे रहे हैं आपको. इट्स एब्सोल्युटली फ्री. 20,000 रुपए, दैट मीन्स 1 लाख रुपए. वेरी कूल जी. वेरी वेरी कूल. थैंक यू सो वेरी मच. लेकिन उसका क्राइटेरिया मैं आपको कल बताऊंगा कि आपको कैसे वो ब्राइडल मेकअप मिल सकता है. अगर आप चाहती हैं कि आप दुल्हन बने एंड ऑफ कोर्स आलिया ठीक आपको तैयार करें, तो इसके लिए आपको मेरा शो तो देखना पड़ेगा. मेरे शो के अलावा आपको ये कहीं भी नहीं मिल सकता. इट्स एज सिंपल एज दैट. ठीक है. Cost and it's all waterproof. It's all amazing. So जब दुल्हन रोएंगी तो मुतासिर नहीं होगा. सब waterproof. है ना. अच्छा, दुल्हन रोती क्यों है? शादी पर रोती क्यों है? अब नहीं रोती, एक आधा आंसू निकल आता है, बट अब रोने का रिवाज ही नहीं रहा. अब हस्बैंड रोता बेचारा खड़ा हो गया, मैंने क्या कर दिया, ये क्यों कर दिया मैंने. अब लोग रोते नहीं हैं, अब लोग रुलाने जाते हैं. अच्छा, आप में से माशाल्लाह तमाम लोग शादीशुदा. आपको अपनी शादी याद है हकीम साहब? बिल्कुल याद है. क्यों याद नहीं होगी शादी में? नहीं, क्योंकि इंसान जो दुखते लम्हात होते हैं उसे याद नहीं करता. अक्सर कोशिश उसकी होती है. शादी कभी भूलती नहीं है. ये कैसा हादसा है जो कोई नहीं भूलता. खवातीन तो बिल्कुल नहीं भूलती. मर्द रोज भूलना चाहते हैं लेकिन नहीं भूल पाता. अच्छा, आपकी शादी पे कौन रोया था ज्यादा? जो हमारी सास अल्लाह करी के रहमत करे, ज़ाहिर है माँ होती है, लेकिन उनको देखकर मुझे लगा कि मैं भी रोना शुरू कर दूं. इतने मोहब्बत से, मतलब ज़ाहिर है बेटी के साथ ही. बाकी तो ऐसा कोई ऐसा माहौल नहीं था कि बहुत ज्यादा कोई रोना धोना नहीं था. रोना धोना मजरा, बल्कि खुशी के साथ रुखसत किया जा रहा था कि ये एक हकीकत है. बाकी खुशी का मौका होता है तो खुशी के साथ क्यों रोना धोना मचाया जाए. अंदर के जज्बात होते हैं जो एक बेटी को 15 साल 20 साल 25 साल पालते हैं, फिर उसे एक ऐसी जगह दे रहे हैं जो ना उनको कोई इस तरह जान ना इतना तो करीबी ताल्लुक नहीं होता ना, और जिगर का टुकड़ा दे रहे हैं. और ये एहसास अंदर से होते हैं, और रोने वाले रोते भी हैं, महसूस भी करते हैं. मगर जब कुछ टाइम गुजरता है तो फिर एडजस्टमेंट हो जाती है, तो फिर नहीं रोए. फिर जिन्हें रोना होता वही रोते. नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो नहीं रोए. 7 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह. मैंने आपको नहीं कहा थी. डॉक्टर साहब, आपको अपनी शादी याद है? मैं भूल नहीं सकती. आप रोने वालों में से थी या रुलाने वालों में से? आई थी. मुझे ना ही पूछे तो बेहतर. नहीं, रोना ही आया था ऑब्वियसली, क्योंकि ये चीज ऐसी होती है, ये फीलिंग्स उस वक्त या तो बेटी समझ सकती है या बेटी की मदर. जब आप खुद मदर होते हैं तब ये चीज समझ में आती है. क्योंकि अगेन जैसे मेरी बहन रुखसत हुई थी तो मैं रोया था. बिकॉज यू फील. अब मेरी फीलिंग ये है, वालदेन की कैसी फीलिंग है? आई थिंक दैट्स व्हाट हैपेंस. ये आप तभी समझते हैं व्हेन यू आर अ पेरेंट, और जब आप बेटी हो. नहीं, मैं सारा वक्त शाइस्ता की शादी खुशी के आंसू भी कह सकते हैं. शाइस्ता की जब शादी हुई तो मैं सारा वक्त ये कहता, तुम क्या रो रहे हो, ये है. एंड द मोमेंट हर कार लेफ्ट, that's when I cried. That's when I cried. उस वक्त एहसास होता है कि ओह माय गॉड, ये क्या हो गया, ये लड़ाई किससे होगी और क्या होगा. Exactly. I think भाई बहन का प्यार भी बहुत अच्छा और बहुत प्यारा सा होता है. बिल्कुल. डॉक्टर साहब, आपको अपनी शादी याद है? जी, खूब याद है, और अल्लाह का शुक्र है दोनों में से कोई भी नहीं रोया. दोनों खुश हैं, बहुत खुश है अल्हम्दुलिल्लाह. अल्लाह आगे भी खुश. अल्हम्दुलिल्लाह. ना उन्होंने रुलाया ना मैंने रुलाया. नहीं, यकीन है मुझे इस बात पे. अल्हम्दुलिल्लाह. हर इंसान को अपने ही घर जाना होता है. बिल्कुल. प्रोग्राम के बाद भी आपकी जिंदगी है ना, प्रोग्राम तो खत्म हो जाएगा. मेरी शरारतों का क्या है, वो तो जारी रहेगी. मेरी शरारत की वजह से आप मुश्किल में आ जाए, दैट वुड बी प्रॉब्लमैटिक. और ये तो कह ही चुके, मुफ्ती साहब तो बहुत ही ज्यादा केयरफुल है. मुफ्ती साहब शुरू में कहते मुझे माफ रखिए, मेरे साथ ऐसी बात पर. लेकिन एक बात नहीं, ये सब सही है कि सब खुश, ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो होता है ना, लड़ाई भी तो होती है. बिल्कुल होती है. और मतलब एक हेल्दी रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़ा, उसके बाद दोस्ती. जिसमें सिर्फ लड़ाई हो वो कौन सी रिलेशनशिप होती है? वो तो नहीं, अच्छी नहीं होती. ऑफ कोर्स लड़ाई और दोस्ती दोनों बैलेंस होते हैं. दोनों बैलेंस होने चाहिए. लड़ाई झगड़ा तो ठीक है, इख्तलाफात हैं या इख्तलाफात तो दो लोगों के होते हैं, लेकिन एक होता है लड़ाई झगड़ा या नोक झोंक, और एक होता है रुलाना. इन दोनों में फर्क है. और शादी के जरिए तो एक पूरा घर बनता है, खानदान बनता है, और आपको अल्लाह ताला औलाद की नेमत से नवाजता है.
تو ماں اور باپ دونوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو ایک اچھا ماحول پرووائڈ کریں. بالکل. اور جن گھروں میں ماں باپ میں نوک جھونک زیادہ ہو جاتی ہے, لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں, وہاں اولاد کی شخصیت پہ بہت نگیٹو اثرات اس کے پڑتے ہیں. اور جن گھروں میں ماں باپ ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے رہتے ہیں وہاں اولاد اچھا یہ پتہ ہے یہ دس از ویری ڈیبیٹیبل بیکاز آئی ٹیل یو ون دس از ویری ڈیبیٹیبل. میں نے دیکھا ہے, میں نے ایسے بہت سارے خاندان دیکھے ہیں جہاں لڑائیاں بہت ہوئی ہیں لیکن بچے دے ٹرن آؤٹ ٹو بی ریلی ویل, بہت ویل مینرڈ, بہت سب کچھ. ریزن اس کا یہ تھا کہ بچوں نے اس چیز کو دیکھ کے یہ فیصلہ کیا کہ یار ہم یہ نہیں کریں گے. پیرنٹس آر ہونا بھی یہی چاہیے بچوں کو. آئی مین میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ زندگی کے اداس ترین لمحوں میں جینے کے لیے بہانے تلاش کرو. زندگی کی مایوس ترین داستانوں کے اندر اپنے لیے امنگ تلاش کرو. ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ یو ڈونٹ ہیو اینی ادر آپشن بٹ ٹو موو آن, بٹ ٹو سروائیو. آپ کے پاس دوسرا آپشن کیا ہے؟ یہاں پر بیٹھ کے ہم سب ایک دوسرے کو یہ بول سکتے ہیں کہ یار یہ بہت سیڈ بات ہے, یہ بہت سیڈ بات ہے, یہ بہت سیڈ. ہم پہلے سوچا کرتے تھے کہ پاکستان میں اس سے زیادہ برے حالات نہیں ہو سکتے. الحمدللہ ہم نئے نئے ریکارڈز قائم کرتے چلے جا رہے ہیں, نئے نئے ریکارڈز قائم کر دیے ہم نے. اب سوچئے ہم بجلی کا بحران کتنا شدید ہے, پھر بھی ہم شدید ترین ہے نا گیس کا بحران. پھر بھی بچے پرسنٹیجز لے رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, مطلب لیکن اور حال ہو جائے گا. ہمارے جو وزیر اعظم ہے, محترم وزیر اعظم صاحب جو ہے, تو وہ تو خود مطلب بجلی کے بحران سے گزرے ہوئے آدمی ہیں. جی پہلے باقی وزیر تھے ایک زمانے میں. تو اللہ کرے اگر آپ سن رہے ہیں سر راجہ پرویز اشرف صاحب, اگر آپ سن رہے ہیں تو پلیز بجلی کا یہ بحران جو ہے یہ آپ ہی حل کر سکتے ہیں. میں پنجاب کے ایک علاقے میں گیا کل, جس سے 3 دن سے وہاں پہ لائٹ نہیں ہے, ٹمپریچر 38-40, رمضان کے مہینے میں سحری لوگ اندھیرے میں, روزہ افطار اندھیرے میں, لائٹ ہے ہی نہیں, 3 دن سے لائٹ ہی نہیں. اس کے باوجود بھی ہماری قوم کو دیکھیں کھڑی ہو جاتی ہے. الحمدللہ پاکستانی قوم میں اچھائیاں بہت ہیں, اور یہ بڑی دنیا کی الحمدللہ اچھی قوموں میں سے ایک قوم ہے. اور آپ تو کئی دنیا کے ملکوں میں گئے ہیں, میرا بھی اتفاق ہوا ہے. میں کہتا ہوں پاکستان سے اچھا خطہ دنیا میں کوئی نہیں. اچھا میں آپ کو سچی بات بتاؤں, میں ایسے اسٹیٹمنٹس نہیں دیتا. اس کا ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں, اس کا ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں. میں بہت سچا آدمی, سیدھی بات کرتا ہوں. میں محبت میں مجبور ہو کے یہ نہیں کہوں گا کہ ہم میں پوٹینشیل ہے, پوٹینشیل دنیا کی سب سے بہترین قوم بننے کا پوٹینشیل ہے. کیا ہم ہیں؟ ذرائع مل جائیں تو آپ دیکھیں. میں آپ کو دیکھیں ایک بات یہ تو کسی دوسرے پروگرام میں بات ہوگی. میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں ایک چیز جو خوابوں پہ چل رہا ہے, خواب دیکھتے رہے ہم پاکستانی قوم کے بارے میں, تو کیا حرج ہے؟ کیا پتہ اس کی تعبیر اچھی مل جائے گی. ایک کام کرتے, ایک ٹیلی فون کال لیتے. مجھے فخر ہے پاکستانی, مگر یہ خطہ نہیں دیکھیں کام کے بغیر تو دنیا کی بہترین سے بہترین قوم میں برباد ہو گئی. ایک ٹیلی فون کال لے لیتے ہیں, اس کے بعد بات کرتے ہیں. صبا کی ٹیلی فون کال ہے. السلام علیکم صبا. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر, بالکل ٹھیک ٹھاک, بالکل ٹھیک ٹھاک. جی بتائیے صبا, کیا سوال ہے؟ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ رمضان مبارک. رمضان مبارک آپ کو بھی, آپ کو بھی بہت رمضان مبارک ہو. والیوم بند کروائیں. اچھا آپ اپنے ٹیلی ویژن کا اگر والیوم بند کر دیں گی تو ہم سن سکیں گے پراپرلی آپ کو. کسی کو کہا ہے؟ اچھا تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی صبا کیا کہنا چاہتی ہیں, کوئی سوال ہے خواب کے بارے؟ اور آپ سے مجھے عیدی بھی چاہیے. ڈیفینیٹلی چاہیے. جی عیدی چاہیے مجھے آپ سے. میں آپ کو حکیم صاحب سے آج عیدی دلواؤں گا. آج میں آپ کو حکیم صاحب سے, آپ دیکھیے گا حکیم صاحب عیدی دیں گے. حکیم صاحب آپ کو جوڑا بھی دیں گے, حکیم صاحب آپ کو ایک برائڈل میک اپ بھی دیں گے, اور حکیم صاحب آپ کو چوڑیاں بھی دیں گے. حکیم صاحب بیٹی ہیں آپ کی, بسم اللہ کیجیے. کیا چاہیے؟ ہلو سوٹ نا, سوٹ چاہیے نا. اچھا صبا کی ٹیلی فون کال کٹ گئی ہے, لیکن صبا بیٹی ہیں آپ کی, تو سامنے کیمرہ ہے, بیٹی سے مخاطب ہو. صبا نام ہے ان کا. جو میں نے دیکھا نہیں, میری بیٹی میں مجھ سے بڑی ہے یا مجھ سے چھوٹی ہے, بغیر دیکھے میری بیٹی پتا نہیں چلا بیٹی ہے. لیکن ان کی آواز سے تو آپ کو اندازہ. ویسے ہی حکیم صاحب تو نس پکڑ کے سارے مرض بتاتے ہیں, تو آواز سے اندازہ تو ہونا چاہیے. ڈیفینیٹلی میری بیٹی کی عمر کی نہیں ہے وہ. ویسے میں شاعر کہتا ہے تو میں مان لیتا ہوں, میں ان کو بیٹی کی طرح دیتا ہوں, جو کہ جذبہ اسٹریٹ تو ہے,
الحمدللہ میری بیٹیاں ہیں, میں صاحب اولاد ہوں, بیٹیاں ہیں, تو میں وہ اسپرٹ ہے, اللہ تعالیٰ نے وہ اسپرٹ دی ہے بیٹے کے لیے بھی, بیٹی کے لیے بھی, بھائی کی بھی. جب بلائے گا تو اعلان فرمانے کے جب بلائے گا تو اسپرٹ کی ضرورت باقی پڑ جائے گی. یہ وہ والی اسپرٹ نہیں ہے. جوڑا کہاں سے دیں گے, چوڑی تو میں دے دوں گا, جوڑا کہاں ہے؟ مجھے کلیم نے بتا آپ کے لیے کیا جملہ بولا. کلیم سے بولا تھا کہ بھائی کیا مجھے تو میں نے کہا نا کہ عمر کا نہیں پتا, تو کلیم مجھ سے کہتا ہے اس دنیا میں ہم سب ان سے چھوٹے رہے. میں نے کلیم سے کہا کہ بھائی کیا تم نے مجھے نوح علیہ السلام کے زمانے کا آدمی سمجھا ہوا ہے. اس شوقی کے بغیر آپ کا شو اچھا نہیں ہے نا, یہ ضروری ہے, یہ ضروری ہے. یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کریں, لیکن چونکہ ہمیں لوگوں کو ایک اچھا میسج دینا ہے, میں مائنڈ نہیں کرتا. ایک بات, حکیم صاحب سے میری دوستی ہے, سچ میں دوستی ہے, واقعی دوستی ہے, تو اور محبت ہے ہماری اس کی وجہ سے, اور یہ اجازت دیتے ہیں اس بات کی کہ ہم ان سے اتنا مذاق کر سکیں. ادروائز آنیسٹلی باقی ہمارے لیے بہت محترم ہے, بہت ٹائم نکال کے ہمارے پاس آتے ہیں. وی لو یو, وی لو یو. ایک چھوٹا سا بریک ہے جی, آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. السلام علیکم جی, مسز آصف کی ٹیلی فون کال ہے, لیٹس ٹیک دیٹ. السلام علیکم مسز آصف. ہیلو, السلام علیکم صاحب بھائی. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے, آپ سنائیں. الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک, بالکل ٹھیک ٹھاک. مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے کال کرنے پر, بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے بات کرنے پر. ارے تھینک یو سو مچ, مجھے بھی بہت اچھا لگ رہا ہے. کیا کرتے ہیں آصف صاحب, کیا کرتے ہیں؟ ہیلو, آصف صاحب کیا کرتے ہیں؟ ہیلو, آپ کی آواز صاحب بھائی بہت کم آ رہی ہے, آواز بند کر دیں, آواز بند کریں. جی صاحب بھائی آپ کی آواز بہت کم آتی ہے, بولیے. اچھا, آپ کو اب میری آواز آ رہی ہے؟ جی اب صحیح ہے. اچھا, مجھے بتائیے آصف صاحب کیا کرتے ہیں؟ جی مجھے سوال یہ پوچھنا تھا کہ جو کہا جاتا ہے ماں کی بھی نظر لگ جاتی ہے بچے کو, کیا یہ بات صحیح ہے؟ بالکل درست ہے, ماں کی نظر لگتی ہے, محبت سے لگتی ہے. اور پہلے کہ میری لائن ڈراپ ہو جائے, اس کے بعد مجھے آپ سے یہ پوچھنی تھی کہ آپ مجھے عیدی میں کیا دے رہے ہیں؟ ماں کی نظر کے بعد مجھے عیدی میں آپ یہ بتائیے آپ کو کیا چاہیے؟ آج جتنی بھی عیدیاں ہیں اس بریک کے بعد حکیم صاحب دیں گے. آپ بتائیے آپ کو کیا چاہیے؟ مجھے آپ سے کیش بھی چاہیے عیدی میں, کیونکہ آپ بھائی ہیں, بھائی تو بہنوں کو دیتے ہیں. اور دوسرا مجھے آپ سے ایک ڈنر واؤچر چاہیے کیونکہ رمضان چل رہا ہے. ڈنر واؤچر چاہیے اور کیش چاہیے؟ جی چلیے ایک کام کرتے ہیں, کیش حکیم صاحب دیتے ہیں, ڈنر واؤچر میں آپ کو دے رہا ہوں. بہت ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. بہت اچھے, تھینک یو سو. آپ بہت اچھے, آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے آپ سے بات کر کے. تھینک یو, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. حکیم صاحب کیش آپ کے ذمے, ڈنر واؤچر میرے ذمے, جیسے آپ. اٹس گڈ. اچھا, عالیہ نے بریک میں ایک سوال کیا تھا جو مفتی صاحب سے بھی کیا تھا, اٹس ویری امپورٹنٹ, اور تمام لوگوں کے لیے, میری وہ بہنیں, وہ مائیں جو دیکھ رہی ہیں, اور وہ شوہر جو دیکھ رہے ہیں, وہ حضرات جو دیکھ رہے ہیں, ان کے لیے, وہ بچے جو دیکھ رہے ہیں. بہت امپورٹنٹ سوال تھا یہ, جو ایک ماں کے دل سے سوال آیا کہ اگر اپنے بچوں کے بارے میں آپ دیکھتے ہیں اکثر یہ خواب میں ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں خواب میں کہ میرے بچے کو کچھ ہو گیا ہے, اور وہ اتنی تکلیف دہ پیرنٹس کے لیے دیکھنے میں چیز ہوتی ہے کہ وہ ہر بڑھا کے, اور وہ تکلیف بہت دیر تک محسوس ہوتی ہے. اس میں 2-3 عوامل کار فرما ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے وساوس شیاطین بھی ہوتے ہیں, کیونکہ خواب شیاطین کی طرف سے بھی آتے ہیں, ٹھیک ہے, نفس کے طرف سے بھی آتے ہیں, تو وہ وساوس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. دوسری چیز یہ کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی روحانی معاملات چل رہے ہیں, کوئی سلسلہ چل رہا ہے, تو وہ بھی اس کے ذریعے سے بھی خواب میں اس چیز کو بتایا جاتا ہے. اس میں کرنا کیا چاہیے کہ اگر یہ دیکھا کہ اللہ نہ کرے کہ بچے کو کوئی حادثہ ہو رہا ہے, کوئی نقصان ہو رہا ہے, کچھ ہو رہا ہے, تو اس میں انسان کو صدقہ خیرات کرنا چاہیے, کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے. اب صدقے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہر انسان اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ دے, جو دینا چاہے وہ دے سکتا ہے. بعض معروف طریقے ہیں, لوگ گوشت کا بھی صدقہ دلاتے ہیں, کوئی کسی غریب کو کھانا کھلا دیتا ہے. سب سے بہترین صدقہ یہ کہ غریب کو, بھوکے کو پیٹ بھر کھانا کھلا دیا جائے, اور اس کی فضیلت بھی احادیث میں بھی آئی ہے اور
قرآن مجید فرقان حمید کی بھی آیات سے اس کی فضیلت کا ثبوت ملتا ہے. بھوکے کو پیٹ بھر کھانا کھلا دینا, نہ کہ یہ کہ آپ گوشت اتاریں پھینک دیں یا کہیں جانور کو ڈال دیں, وہ بھی صدقہ ہو جاتا ہے آپ کی طرف سے, مگر جب بھوکے کے پیٹ میں کھانا جائے گا تو یقیناً اس کے دل سے دعا نکلے گی, اور دعائیں آپ کو پتہ ہے تقدیروں کو بھی پلٹ. اچھا یہ بتائیے, جو چڑیوں کو باجرہ ڈالا جاتا ہے, جی کیا یہ بھی صدقہ یہ بھی صدقہ ہے؟ بالکل, باجرہ ڈالتے ہیں لوگ, مچھلیوں کو آٹا ڈالتے ہیں, تو یہ صدقہ ہی ہے, یہ بھی صدقہ کہلائے, صدقہ کہلاتا ہے. جی اوکے, آپ کوئی ایکسپلینیشن دینا چاہتے اس میں جیسے انہوں نے اپنے خواب کا ذکر کیا ہے تو یہ بات ٹھیک ہے, مفتی صاحب نے کہا کہ صدقہ کر دیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ایکسیڈنٹ یا خدا نخواستہ کوئی ناخوشگوار صورتحال دیکھی ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی قسم کی فور وارن کیا جا رہا ہو. اوکے جی اوکے. اور اس میں خوابوں کی ایک تعریف یہ بھی ہے کہ خواب جس طرح ایواکس طیارے ہیں نا, تو اس طرح خواب بھی ایک ارلی وارننگ ہمارا اویئرنیس کا سسٹم ہے قدرت کی طرف. واو. تو یہ ارلی وارننگ دی جاتی ہے بندوں کو. تو اس میں اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ آپ نے اگر اپنے کسی بچے کے بارے میں کوئی خواب دیکھا ہے جو پریشانی کا سبب ہے, تو آپ جائزہ لیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو کریکٹ کرنی ہیں. مثال کے طور پر بچے کے معمولات کا جائزہ لیں. یہ ہو سکتا ہے کہ خواب کے ذریعے آپ کو یہ توجہ دلائی ہو, جی خواب کے ذریعے یہ توجہ دلائی جا رہی ہو کہ آپ بچے کی کمپنی کا جائزہ لیں, وہ کن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے, اس کے کیا معمولات ہیں, از ہی ڈرائیونگ ریش, جی کوئی سپیڈ سے تو نہیں چلا رہے, اس کی ڈرائیونگ کس طرح کی ہے, اس کی اور دوسرے کوئی معمولات ہیں. اچھا ویری کوئکلی میں تھوڑا سا ڈائیورس کروں گا, اس کے بعد خواب کی طرف دوبارہ آؤں گا. رمضان میں اسکن پہ کیا اثرات پڑتے ہیں؟ رمضان میں اسکن پہ سب سے زیادہ جو ہے وہ پانی کا ہے, آف کورس کیونکہ روزے سے ہوتے ہیں تو ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے اسکن بہت ڈرائی اور بہت ہی ڈل فیل ہونے لگتی ہے. تو اس کے لیے یہی ہے کہ آپ کو جب روزہ کھلنے کے بعد کوشش کریں کہ آپ ایک ساتھ بہت سارا پانی بھی نہیں پینا چاہیے, وہ بھی نقصان دہ. آپ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد جتنی دیر آپ کا مطلب سحری تک آپ کو ٹائم ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ پانی پئیں جس سے آپ کی اسکن ہائیڈریٹ ہو جائے. آپ کی تو جی اس سے بہت جی ڈی ہائیڈریٹ تو ہو رہی ہوتی ہے, ری ہائیڈریٹ ہو جائے. جی جی بالکل. تو وہ اسی لیے وہ ڈرائی اور ڈل, اور آپ دیکھیں روزہ کھولنے کے بعد ایک دم سے اسکن پہ گلو آ جاتا ہے اور فریش فیل ہونے لگتی ہے بیکاز آف لیک آف واٹر اینڈ ایوری تھنگ. تو اور وہی ہے کہ آپ اپنی کلینزنگ موئسچرائزنگ وہ وضو کے ذریعے ہوتی ہے. اچھا جی وہ تو ہوتی ہے ڈیفینیٹلی. اچھا کل میں آپ کے ساتھ ایک ایسی لسٹ شیئر کروں گا کہ افطار میں کیا آپ کھا سکتے ہیں, کتنا کھانا چاہیے, پھر اس کے بعد کتنے گھنٹے کا ڈفرینس ہونا چاہیے آپ کے ڈنر کے لیے, پھر سحری کے اندر کتنے گھنٹے کا ڈفرینس ہونا چاہیے, مطلب ڈفرینس ظاہر ٹائم تو ہوتا ہے, اور کیا کیا اس میں آپ کھا سکتے ہیں. کل یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ریزن از بیکاز میں نے یہ دیکھا ہے, میرے ساتھ گزرتا ہے کہ اگر آپ افطار زیادہ کر لیں تو ڈنر نہیں کر سکتے, اور اگر افطار بہت زیادہ کر لیں تو ایون سحری بھی نہیں ہو پاتا. سحری بھی آپ نے صرف پانی پیا اور اس کے بعد آپ نے. روزہ تو ویسے میں سمجھتا ہوں کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہے, ایک کھجور پہ کھل جاتا ہے اور نیت پہ رکھا جا سکتا ہے. تو وہ مجھے سب سے زیادہ, اب دیکھیے اشرف رحمت جو ہے وہ چلا گیا ہے, اشرف مغفرت جو ہے وہ چل رہا ہے. ایک عجیب سی بات ہے, چاہے ہم کہیں بھی رہتے ہوں, کسی بھی جگہ رہتے ہوں, رمضان آنے سے پہلے یوں لگتا ہے کہ جیسے ہماری انرجیز جو ہیں وہ کم ہو جائیں گی, اور ایک تھوڑا سا وہ ہوتا ہے کہ یار ایک مہینہ, اور جیسے جیسے اب رمضان جا رہا ہے نا تو لٹرلی دکھ اندر سیپ کر رہا ہے, اور نئی نئی انرجیز جو ہے نا وہ آپ کے اندر پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہیں, اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ 12 مہینے جو ہے روزے ختم ہونے والے ہیں. آئی تھنک میں اس بات کو نا کل رات کو اچانک میرے ذہن میں نا میں اٹھ کے بیٹھ گیا. کل رات کو مجھے یہ کلیہ سمجھ میں آیا کہ یہ کیوں ہے. آئی تھنک آپ کی کلینزنگ ہوتی رہتی ہے, جب آپ کا وہ کلینزنگ پروسیس شروع ہوتا ہے نا تو آپ اندر سے لائٹ فیل کرنے لگتے ہیں. یہ اس کو آپ ڈیٹاکسیفیکیشن سسٹم کہہ رہے تھے نا, ڈیٹاکسیفیکیشن باڈی. میں آپ کو بتاؤں کل کا دن مجھ پہ بہت بھاری تھا. کل واز اے ڈے which I never wanted to have in my life. Never. I had to do my show, I had to do my radio, I had to do everything in this world that anyone else does. کل میرے لیے بہت مشکل تھا. آج کیا آسان ہے, آج شاید اس سے زیادہ مشکل ہے. But at the end of the day, one must move on. One must go on. I don't have any other option. میں آپ سے بھی صرف یہی کہنا چاہتا ہوں, کل میں نے ریڈیو پہ ایک سیریز کی ہے جو اب آج بھی چلے گی, کل بھی چلے گی, اگلے 4 دن چلے گی. It's called Secrets of Being Happy. The thing is, آپ کے پاس اور دوسری آپشن ہے کیا؟ مجھے بتا دیجئے. زندگی میں درد کو سہنے کے 2 ہی طریقے ہوتے ہیں. ایک آپ اس کے بارے میں بات کریں, کمپلین کریں, یا آپ مسکراتے ہوئے گزر جائیں. To me, I think مسکراتے ہوئے گزرنا زیادہ بہتر ہے. ریزن, آپ
اگر کمپلین کریں گے تو شاید اس سے آپ کا درد یا آپ کی تکلیف تو تھوڑی سی کم ہو جائے, لیکن دوسرے لوگ نہ جانے کون کون سے زخموں کو آپ ان کے جگہ دیں گے, متاثر. اس کے برعکس اگر آپ مسکراتے ہوئے چلے گئے, ہو سکتا ہے آپ کی تکلیف برقرار رہے اور کچھ دیر اس میں اضافہ بھی ہوتا رہے, لیکن دوسرے لوگ آپ کی مسکراہٹ سے نہ جانے اپنے کتنے غم بھول جائیں گے. You have to choose. There is an approach, one which leads you to life, one which takes you away. میں نے اپنی ویب سائٹ میں ایک چیز لکھی ہے, لائف کا سمپل رول ہے, it ends, یہ ختم ہو جاتی ہے. So start living. What are you thinking? Start living today. Forget about کہ آپ کو اگر ڈل فیل کریں گے تو ڈل فیل ہوگا. بالکل. میرا روزہ ہے, الحمدللہ روزہ ہے, میرے منہ کے اندر کینکر سورس ہیں, چھالے ہیں, اس کے باوجود میں بات کر رہا ہوں. اگر آپ ڈل فیل کریں گے تو فیل ہوگا. یہاں سے انرجی یہاں سے آتی ہے, یہ سرج انرجی کی. یہ زندگی آپ کو ایک بار ملی ہے, دوبارہ نہیں ملے گی, ایک بار ملی ہے. اس ایک بار کی زندگی میں جب پیچھے مڑ کے دیکھیں گے, نزا کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن, زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے. تو جب وہ نزا کا وقت ہو, پیچھے مڑ کے آپ دیکھیں, آپ کی زندگی آپ کے سامنے سے فلیش کر جائے, تو آپ کو یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ کاش میں یہ کر لیتا. کاش بہت بری چیز ہے. ایک ٹیلی فون کال, لیٹس ٹیک دیٹ. السلام علیکم جی. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ میرا نام بابرا شاہد ہے. بابرا شاہد. جی. واو, اوکے جی, کیسی ہیں بابرا شاہد صاحبہ؟ جی اللہ کا شکر ہے, آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ. مجھے یہ سوال پوچھنا تھا, یہ پوچھنا ہے کہ طوفان میں بارش نظر آتی ہے, کبھی گندا پانی نظر آتا ہے, تو اس کے لیے کیا ہے؟ اچھا بابرا, اگر آپ ٹیلی فون رکھے تو ہم پوچھتے ہیں, اور آپ کو ہم چوڑیاں دینے جا رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ عیدی میں کیا لیں گی آپ؟ آپ مجھے عیدی میں سوٹ دیں اور کیش. سر آپ پوچھیں گے تو سب یہ کہیں, سوٹ اور کیش. دیکھیے جی, سوٹ کا ذمہ میں نے ڈاکٹر وقار یوسف عظیمی صاحب کے ذمہ لگا دیا ہے. کیش آج ساجد صاحب بانٹ رہے ہیں, حکیم ساجد. اور رہی بات چوڑیوں کی, تو وہ میں دوں گا. نہیں آپ فکر نہ کیجیے, آپ کو پہنچ جائے گی آپ کی عیدی. بہت شکریہ جی. جی آپ بتا دیجیے. جی بارش اور گندا پانی یہ اگر خواب میں نظر آئے تو کیا ہے؟ مختصر وہی بات میں کہوں گا کہ یہ ویری کرتا ہے پرسن ٹو پرسن. ان سے جتنی دیر انٹریکشن ہوا, اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مختلف معاملات میں ان کا ذہن الجھتا ہے. ٹھیک ہے. اور ان کو کوئی فیصلہ کرنے میں مشکل پیش آتی ہے, جس کو ہم عام طور پہ کہہ سکتے ہیں جیسے ڈبل مائنڈ ہونا. تو اس سے فوری طور پہ یہ بات ذہن میں آئی. تعبیر اس کی تعبیر یہی ہے. تعبیر اس کی یہ ہوگی, میرے مطابق میں عرض کر دوں, اگر بارش دیکھی اس حال میں کہ سبزہ ہے, ہریالی ہے, اچھے ماحول میں بارش دیکھی, تو خوش بختی کی علامت ہے کہ آپ کو خوشی ملنی ہے, مسرت ملنی ہے, معاملات درست ہو جائیں گے اگر آپ الجھاؤ کا شکار ہے. وہی بارش اگر آپ اس طرح دیکھتے ہیں کہ کیچڑ میں آپ ہیں, وہ پانی آپ پر آ رہا ہے اور کیچڑ میں لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں, تو تعبیر یہ ہوگی اس کی کہ آپ کے ساتھ کوئی معاملات نقصانات کے, برائی کے ہونے والے ہیں, تو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ اس سے بچنے کا صدباب کر لیجیے. جی تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو سو مچ سر. آل سی یو ٹمارو. عالیہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو پلیز ڈو کم ٹمارو, بیکاز ابھی تو مین سیلون کی تو بات ہی رہے گی, بٹ ول ڈو ٹمارو اگر آپ کے پاس وقت ہو تو پلیز. لیٹس سی انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. یو آر ٹریولنگ ٹو دبئی ٹمارو؟ جی. اوکے, ہیو اے سیف جرنی, اینڈ وین یو کم بیک ڈیفینیٹلی we'll be talking again. آپ کی طرف چلتے ہیں. آپ کی طرف آنے سے پہلے صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں, یو نو وٹ, اگر زندگی رہی تو کل کہہ دوں گا. دس از امپورٹنٹ. آئیے. بخط سبز و جلی نوشتہ بری در جنت بخط سبز و جلی شفیع روز قیامت محمد عربی میں نے گل
غلام